बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम जो है वो बदस्तूर अपने काम के ऊपर कारफरमा है और जो रेफरेंडम का सिलसिला उन्होंने शुरू किया था यूरोप से और उसके बाद फिर ये बढ़ाता हुआ कनाडा की तरफ गए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ गए और अब अमेरिका में इन्होंने कैलिफोर्निया के अंदर इसका दूसरा मरहला जो है उसका इनेकाद करवाया। मजमूई तौर पर 1,27,000 सिखों ने वोट कास्ट कर लिया है। इस मरहले के अंदर 60,000 सिखों ने वोट कास्ट किया है। बुनियादी तौर पर ये सब कुछ करने का मकसद यही है कि दुनिया को एक पैगाम दे दिया जाए कि सिख अब भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। वो हिंदुस्तान से अलहदगी चाहते हैं, वो एक अलग रियासत चाहते हैं, उनका एक अलग तशख़्ख़ुस है, उनकी एक अलग शनाख्त है और उसी शनाख्त को वो कायम करते रखते हुए वो ये चाहते हैं कि हमें अपनी मज़हब के हिसाब से, क्योंकि इस वक्त तक जो हिंदुस्तान का आइन है वो सिखिज़म को हिंदुइज़म की एक शाख के तौर पे ही ट्रीट करता है, वो एक अलग से एक मज़हब के तौर पे इसे तस्लीम नहीं करता। तो सिख अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं। यही वजह है कि पूरी हिंदुस्तानी रियासत जो है बौखलाहट का शिकार है और वो जहाँ भी रेफरेंडम होता है वो कोई ना कोई इस तरह के रखने डालने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ वो स्टेट टेररिज्म जो है उसके अंदर भी इन्वॉल्व हैं। वो अगर हम देखें तो नज्जर को जिस तरह से कनाडा में कत्ल किया गया, इससे पहले यूके के अंदर एक सिख रहनुमा को कत्ल किया गया, फिर सिख रहनुमा को कनाडा में एक और सिख रहनुमा को कत्ल कर दिया गया, फिर एक अटैम्प्ट किया गया गुरुपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर अमेरिका के अंदर। लेकिन उस अटैम्प्ट के एक्टिव होने से पहले ही अमेरिकी जो अथॉरिटीज़ थी, इंटेलिजेंस के इदारे थे, उनको इसका पता चल गया और उन्होंने जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ भी दिया। जो वो कल्प्रिट्स थे इंडियन ऑफिशियल्स थे और उन इंडियन ऑफिशियल्स से यकीनन अब इंटेरोगेशन का सिलसिला जारी सारी है। मकसद यह है इंडिया की सियासत का कि किसी तरीके से उनकी जो रियासत है वो इसको रोक सके, लेकिन इस वक्त तक वो भरपूर तरीके से नाकाम है और दुनिया में सिख अपना आप बावर करवाने में कामयाब हो चुके हैं कि उनकी एक अलग रियासत है। इस पर ज़रा बात करेंगे किस हद तक हिंदुस्तानी रियासत फेल हो चुकी है, किस हद तक सिख फॉर जस्टिस नामी जो है, जो एक ऐसी तंजीम है जिसको किसी मुल्क की पुष्पनाई हासिल नहीं है बल्कि कुछ सिखों ने मिलकर ये बनाई है, वो कामयाबी से हमकिनार हो रही है हर गुजरते दिन के साथ। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आमिर महबूब साहब ने, नामवर तजियाकार, सीनियर सहाफ़ी। मोहम्मद शफी डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। और सायरा फारूक शाह साहिबा ने ज्वाइन किया है, आप तजियाकार हैं। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी सरकार भारतीय पंजाब में सिखों को बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम कर रही है तो दूसरी तरफ आलमी सतह पर सिख रहनुमाओं को भी टारगेट किया जा रहा है। दुनिया भर में बसने वाले सिख भारतीय तसल्लुत से आजादी के लिए बढ़ चढ़ कर जिद्दोजहद कर रहे हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में खालिस्तान रेफरेंडम में वोटिंग का दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया, जिसमें मजमूई तौर पर 2 लाख सिखों ने वोट डाला। पहले मरहले में 1,27,000 और दूसरे मरहले में 60,000 वोट पड़े। 31 मार्च 2023 को होने वाले रेफरेंडम में वोटिंग सेंटर का नाम शहीद जत्थेदार कानके रखा गया। गुरदेव सिंह कानके ने सिखों को हक खुद इरादियत दिलाने के लिए अनथक जिद्दोजहद की। 1 जनवरी 1993 को वो भारतीय पुलिस के तशद्दुद की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए थे। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਲਾ ਲਓ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਾ ਲਓ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। सिख रहनुमा पन्नू ने कहा है कि सिख भारत से आजादी हासिल करने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पंजाब ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ। 2024 ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ पंजाब दे टुकड़े टुकड़े कर देंगे हिंदुस्तान खालिस्तान। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और जज्बा भी सिखों का आपने मुलाहिजा किया। मैं आमिर महमूद साहब आपको इन्वॉल्व करूँगा। क्या देख रहे हैं कि अब जो सिखों का मामला है ये हिंदुस्तानी रियासत से बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? सिखों ने जो है वो बड़ी ही जवामर्दी के साथ और हिम्मत के साथ उन्होंने 2 महाजों के ऊपर जो है वो जिद्दोजहद की है। लेकिन ये जो आइडिया लेके सिख निकले रेफरेंडम वाला,
اس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر جو سکھ کا خالصتان کا جو مسئلہ ہے یہ اسے بڑی پذیرائی ملی ہے دنیا مسئلہ بھر میں. کشمیر کو خالصتان کے مسئلے کو ویسے پذیرائی ملی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک تو اور کشمیریوں کو ایک تو یہ بات ہے کہ کشمیری اور سکھ جو ہیں وہ بہت جگہ پہ انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کیونکہ دونوں جو ہے وہ متاثرہ فریق تھے بھارتی مظالم کے. تو ایک تو یہ بات ہے انہوں نے کیا، اور ابھی بھی جو ہے جو ہمارا ڈائسپورا ہے اور جو کشمیری ہیں وہ بھارتی مظالم اور اپنے ساتھ ہونے والی بربریت کی وجہ سے جو سکھوں کا کیس ہے، خالصتان کا کیس ہے، اسے وہ ایک اچھا کیس بھی سمجھتے ہیں اور اس کی حمایت بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ خود دو ہیں متاثرہ فریق ہیں. دوسری جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ جو ریفرینڈم ہے اس کے اوپر ہمارے کشمیری بھی کام کر رہے ہیں، اور آپ آگے دیکھیں گے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جب ان کا جب یورپ میں ہوا تھا ایک تقریب، اس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا، میں کسی وجہ سے نہیں جا سکا تھا. اس کے بعد ایک یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوئی تھی، وہ نہیں اگلے مہینے ہے، تو شاید میں بھی کوشش کروں گا جاؤں گا. اب آگے جولائی میں بھی آ رہی ہے. تو آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ہے کہ امریکہ میں جو ہماری جو تنظیم ہے فرینڈز آف کشمیر کے نام سے، محترمہ غزالہ بیب صاحبہ، وہ بھی اس کے اوپر سکھ رہنماؤں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے کشمیری یو کے بیسڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اور خاص طور پہ میرپور ڈویژن کے اور کچھ مظفر آباد کے لوگ جو ہیں وہ بہت بہتر پوزیشنز پہ ہیں اور بہت سارے سٹیز کے میئر ہیں، ایم پیز ہیں، تو وہ سارے مل کے اس پر کام کر رہے ہیں. اور جس دن انشاءاللہ جو ہے وہ کشمیری ریفرینڈم کی طرف جائیں گے تو وہ ایک یہ دیکھیں نا، یہ ایک ہمارے کشمیریوں کا کیس ہو رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بنیادی حق رائے دیں، اور وہ جو حق خودارادیت کے لیے رائے شماری ہے نا اس کا، کہ پاکستان جو کشمیری ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اب اگر وہ یہ نہیں رہتا تو ہمارے پاس ایک اقوام متحدہ کے اس کا منہ سرخ کرنے کے لیے یا اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر، پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں جو ہے وہ یہ رائے شماری کا سلسلہ شروع کرا دیں. بات صحیح ہے، لیکن اس وقت تھوڑا ہم سکھوں پہ ہی رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ کس حد تک انڈین اسٹیٹ ناکام ہو چکی ہے سکھوں کو روکنے کے حوالے سے؟ انہوں نے بھی کر کے دیکھ لیا، سب سے زیادہ بڑی چیز تو کسی کی جان لینا ہوتی ہے، وہ بھی کر کے دیکھ لی، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں مل رہی ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے سکھوں کو روکنے میں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم پاسٹ میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی باضابطہ ایک تحریک تھی پنجاب میں ہندوستان کے خلاف، لیکن ہندوستان نے اس کو بزور طاقت دبا دیا اور ان کو جو ہے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. جس طرح کہ ابھی مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے کہ وہاں صحافی کو بھی بات کرنے کی بھی اجازت، اسی طرح ان کے ساتھ کیا گیا. یہ لوگ مجبور ہو گئے کہ اپنی آواز کو، اپنے مظالم کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ہندوستان سے ہجرت کر کے باہر یورپین ممالک میں جا کے پناہ لے لی، اور وہاں پر انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ ہم اپنے جو ہمارے ساتھ سکھوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اور دنیا کے ان لوگوں کو پہنچانے کے لیے جو حقوق العباد کی باتیں کرتے ہیں، جو حقوق الانسان کی باتیں کرتے ہیں، ان کو بتائیں کہ پھر انہوں نے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ابھی دنیا کے مختلف، اس طرح آسٹریلیا میں انہوں نے ریفرینڈم کیا، انہوں نے کینیڈا میں ریفرینڈم کیا، ابھی یہ جو کیلیفورنیا میں انہوں نے ریفرینڈم کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھیں ہندوستان جو ہماری بات مانتا نہیں، وہ یہ ساری چیزیں تسلیم نہیں کرتا. ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ انہیں بتائیں آپ کہ ہمارے ساتھ جو مظالم وہاں پر ہو رہے ہیں اس کو ختم کریں اور سکھوں کو وہ حق دے دیا جائے جو ان کا بنیادی حق ہے. بیسیکلی یہ جو سکھ قوم ہے ان کا تو ہندو مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کی سکھوں کو اس چیز کا اندیشہ بھی اور ان کو یقین بھی کہ ہماری شناخت جو وہ دن بدن ختم کر رہے ہیں اور ہماری قوم کو بھی ختم کر رہے ہیں. جس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اسی طرح سے ان کے ساتھ مظالم وہاں پر ہوئے. یہ آپ مجبور ہو گئے کہ دنیا کے ہر بندے ہر قوم میں یہ بات کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو جو ہے بھارت پر دباؤ ڈالا جائے اور اس کو ختم کیا جائے. جی سائرہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ کیا اب یہ ریورسیبل ہے؟ اگر ہم اس کو اکیڈیمکلی اس کو دیکھیں تو ہمارے ایک بہت مشہور اسکالر ہیں میٹ اوورتھورپ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کہ آئی وانٹ ٹو بریک فری پریکٹیکل گائیڈ ٹو میکنگ اے نیو کنٹری. تو اس کو انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو پرسپیکٹیو اور ریفرینڈمز ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ کچھ معنی خیز نہ ہو، ایک دم سے کوئی ریاست سامنے نہ آ جائے.
however یہ بہت زیادہ سمبولک نیچر کے ہوتے ہیں اور اس سمبلزم سے بیسکلی جو چیزیں نکلتی ہیں وہ فرسٹ آف آل ہوتی ہے یونٹی اور دوسرا ہوتا ہے پریپریشن مینٹل پریپریشن ہوتی ہے ٹورڈ اسٹیٹ فارمیشن. تو ان جو یہ جو سٹیپس ہیں جسٹس فار آل یہ جو خالصتان موومنٹ کے حساب سے جو لیے گئے ہیں یہ دیکھا جائے تو یہ بہت کنکریٹ سٹیپس ثابت ہو سکتے ہیں لیٹر آن. اور جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ یو ایس نے جو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے اس پورے پروسیس کو ان کے سنائپرز نے اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو سکھ موومنٹ ہے اس کی لیجٹمیسی جو ہے وہ دنیا آہستہ آہستہ اس کو تسلیم کرے گی. اور اگر یہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو ہم 2025 میں ہو سکتا ہے ایک ریفرینڈم جو ہے وہ خالصتان کا پنجاب میں اتنے سیلف دیکھیں. تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا انڈیا کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کہیں نہ کہیں اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پازیٹیو تو ہے خالصتان موومنٹ کے لیے اور انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ثابت ہو سکتا ہے. جی ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. اس میں عامر محمود صاحب اس سے پہلے دوسرے موضوع کا آغاز کروں یہ فرمائیے گا کہ ڈپلومیٹکلی یہ کہا جاتا ہے کہ سفارتی تعلقات انڈیا کے امریکہ کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ بہت ہی مضبوط ہیں کیونکہ جو اکنامک ریلیشنز ہیں انڈیا کی وہ ان ممالک کے ساتھ کافی اسٹرانگ ہیں اور ان ممالک کی ڈپینڈنسی آئی ٹی کو لے کر یا باقی چیزوں کو لے کر کافی حد تک انڈیا کے اوپر ہے. تو یہ جو فلسفی دی جاتی ہے کہ اگر آپ کی اکنامک ٹائز ہوں گی تو پھر وہ آنکھیں بند کر لے گا وہ ملک اس حوالے سے. تو یہ سکھ فار جسٹس نے کر کے دکھایا امریکہ کے اندر یورپ کے اندر باقی. تو کس حد تک یہ ڈپلومیٹک ٹائز اکنامک ٹائز کو انہوں نے بالکل بھی اگنور کر دیا؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ مفادات دنیا تو ہے مفادات ڈیفینیٹ ہیں لیکن جب انسانیت کی بات آتی ہے بیسک ہیومن رائٹس کی بات آتی ہے جب شخصی آزادیوں کی بات آتی ہے آزادی اظہار رائے کی بات آتی ہے تو مہذب قومیں جو ہیں وہ اسے زیادہ اہمیت دیتی ہیں ایز کمپیئر. اب یہ بھارت جو ہے یہ اس کا صرف کیس ہے سوچنے کی وجہ سے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی ایک بہت بڑی آبادی ہے اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم شاید دنیا کی ضرورت بن گئے ہیں اور ہم جو مرضی کرتے پھریں اس آبادی میں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے نا کہ اس آبادی کو آپ کیا دے رہے ہیں, اس آبادی کے بنیادی حقوق کدھر ہیں, اس آبادی کے جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کدھر ہے, اس آزادی کی آپ نے اس آبادی کی بنیادی آزادی آپ نے سلب کی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جس انداز سے سکھوں نے جدوجہد کی ہے اسے پڑھنے کی ضرورت ہے, ہماری نئی نسل کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر اسٹڈی سرکلز ہونے چاہیے, اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایسی تحریکوں کے لیے مشعل راہ ہوگی جس طرح محترمہ نے کہا کہ کچھ چیزیں جو ہے کیا تھا 1984 میں جب وہ یہاں سے نکلے انہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے نا اور جب نکلے اب آپ میں بتاؤں کہ مقصد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے جس قربانی کے ساتھ جس مقصد جذبے کے ساتھ اور کنسنٹریشن کے ساتھ انہوں نے اپنا کیس پلیٹ کیا ہے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں جو آزادی کی تحریکیں ہیں اور جو بنیادی انسانی حقوق کی تحریکیں ہیں جو مظالم کے خلاف تحریکیں ہیں ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے جو لوگ ہیں میرا یہ خیال ہے کہ انہیں اس سے سہارا بھی مل رہا ہے اور ان کی تحریک میں سے جو اچھی باتیں ہیں وہ اٹھا کے ایک آنے والا جو دور ہوگا اس میں لوگ جو ہے وہ جو اچھے سمجھدار سنجیدہ لوگ ہوں گے جو رہنما ہوں گے تحریکوں کے وہ اس میں سے اچھی چیزیں اٹھا کے نئی تحریکوں کا جو ہے وہ آغاز کریں گے اور اس کے جو اثرات ہیں آپ یہ دیکھیں گے. ایک تو یہ بات ہے کہ جس طرح یہ نظر آتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقصد ہمیشہ سے میرا یہ یقین رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اور خالصتان جو ہے یہ اور کچھ جو بھارت میں مظلوم اور مشکلات کا شکار لوگ ہیں وہ جو بھارت کو جو ہے نا وہ توڑنے کا سبب بنیں گے. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ بھارت کا یہ جو غرور اور تکبر ہے کہ وہ بڑی اکانومی ہے اور یہ جو امریکہ سمیت یورپی ممالک اور برطانیہ سمیت تمام ممالک جو ہیں وہ ہمیں جو ہے ایک معاشی طاقت اور ایک بڑی اپنی چیزیں بیچنے کی منڈی سمجھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی حرکات اور اس طرح کی جدوجہدیں بھارت کی اس طرح کی حرکات اور آگے سے اس طرح کی جدوجہد کرنے والی قوموں اور ان کے رد عمل کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ آئندہ چند سال میں بھارت کا یہ غرور بھی خاک میں مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. مجھے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. مختلف جہتیں ہیں کشمیریوں کو دبانے کے لیے اور اگست 2019 کے بعد سے یہ سرت کے ساتھ بھارت اس پہ کام کر رہا ہے. بالخصوص ہم بات کر لیں کہ کشمیریوں کی جو شناخت ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ڈیموگرافک چینج میں
4 سے 4.5 ملین کے قریب ڈومیسائلز ایشو ہو چکے ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ جو ان کی اکانومی ہے اس کو بھی کنفائن کرنے کے لیے، اس پہ بھی کیپچر کرنے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے جو بڑے بڑے کارپوریٹ گروپس ہیں ان کو مقبوضہ کشمیر میں انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیا ہے، ان کے سٹورز وہاں پہ اوپن کرنے شروع کر دیے ہیں، لیکر شاپس کرنا اوپن شروع کر دی ہیں، صرف اس لیے کہ جو وہاں کشمیریوں کا فٹ پرنٹ ہے اسے صرف سروسز تک محدود کر لیا جائے، اور ان کی جو مینوفیکچرنگ کی صلاحیت ہے، ان کی ہارٹیکلچر کی صلاحیت ہے، ان کی اکانومی میں ایک فعال کردار ادا کرنے کی ایگریکلچر کی صلاحیت ہے، اس کو اب کنورٹ کر دیا جائے انڈیا کی جانب، اور یہی وجہ ہے کہ 9600 کنال جو اراضی ہے پہلے ہی لے چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب مزید ایکڑوں پر محیط جو ہے وہ بستیاں بسائی جا رہی ہیں، بالخصوص اس طرز کے اوپر جو کہ یہودی آباد کاری کا ایک نمونہ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کو ایک فالو کیا جا رہا ہے۔ کشمیریوں کے حوالے سے پھر کچھ پوسٹرز بھی سامنے آئے ہیں سری نگر میں اور بارہمولہ کے اندر، جس میں استدعا کی گئی ہے کشمیریوں کو کہ نان کشمیریز کو جو پیلسٹائن کی طرز کے اوپر زمینیں مت بیچیں، یہ آپ کے لیے نقصان ہے، یہ آپ کی شناخت کے لیے نقصان ہے، یہ آپ کی وحدت کے لیے نقصان ہے، اور یہ آپ کے وجود کے لیے نقصان ہے۔ اس پر بات کر لیں گے جی۔ ڈاکٹر صاحب، کتنا ہائی موومنٹ ہے کہ اس وقت جتنی کشمیری وہاں پہ قیادت کہہ لیں، وہاں پہ کشمیری یوتھ کہہ لیں یا کشمیری نیشن کہہ لیں، اس بات کو سمجھے کہ بھارت ایک حربہ استعمال نہیں کر رہا بلکہ ملٹی فیسیٹڈ اس کی ایک حربے استعمال ہو رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہاں پہ کشمیریوں کی اکانومی کو لے لیا جائے، کشمیریوں کی بستیوں کو لے لیا جائے۔ دیکھیں، یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اسرائیلی طرز پہ وہاں پر بھارت کام کر رہا ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جو ہے ان کو جو ہے دیوار کے ساتھ لگایا جائے، ان کو جو ہے دن بدن اور جو ہے کم سے کم یعنی کمزور سے کمزور کرتے جائیں وہ۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان اپنی جو ہے 15 لاکھ فوج وہاں رکھنے کے باوجود بھی ہر طرح کے مظالم کشمیری لوگوں پہ کر رہا ہے، اور انہوں نے جو یہ طریقہ اپنایا ہے کہ ان کی زمینوں کو کس طرح سے قبضے میں کیا جائے، وہ زور زبردستی سے بھی لوگوں کی زمینیں قبضے میں کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے جو اپنے ایسے ایجنٹس جو لوگوں میں ڈال دیے ہیں کہ وہ جو ہے جو آؤٹ سائڈرز سیٹلرز ہیں ان کو وہاں پر باشندہ بنانے کے لیے، ان کو جو ہے وہ زمینیں وہ فروخت کرنے کے لیے ایک طریقہ انہوں نے اپنایا ہوا، جس طرح سے اسرائیل نے کیا ہے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ، اسی طرح اسی پالیسی پہ ہندوستان چل رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہاں پوسٹرز وغیرہ بھی آ رہے ہیں، یہ اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن میں یہاں سے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ دنیا کی صورتحال دیکھیں اور خاص کر فلسطین کے لوگوں کی صورتحال دیکھیں کہ جس طرح سے وہاں پر اسرائیل مظالم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ، وہاں کے نہاتے بچوں کے ساتھ اور وہاں کی عورتوں کے ساتھ، وہاں کے بزرگوں کے ساتھ، کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ اپنی زمینوں کو ہرگز نہ بیچیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اسی انجام کو دیکھیں کہ جس طرح سے اس وقت اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پاکستان کو بھی اس میں بہت سنجیدگی سے کام کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ایڈریس کرے، وہاں کے لوگوں کو بتائے کہ ہندوستان وہاں پر کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ تو رہی بات آپ کی کہ وہاں جو اس وقت جو ہندوستان کی بڑی بڑی کمپنیاں آ رہی ہیں، انڈیا جو خاص کر بی جے پی کی جو ہے فسطائی حکومت ہے، آر ایس ایس کی حکومت ہے، یہ وہاں کی جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے اس کو ختم کرنا چاہتی ہیں، ایگریکلچر ہمارا جو اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، کشمیریوں کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، ویسے اپنے لیے کرنا چاہ رہی ہیں۔ یہ تو وہ اس کو کشمیریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ہاتھ سے یہ سارے وسائل نکل جائیں، اور وہ یہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جو یہ میں نے کہا نا کہ وہ دن بدن یہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بے روزگار ہو جائے، لیکن ہماری حالت اس طرح نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں جس طرح ہندوستان کے لوگوں کے وہاں وہ لوگ پٹریوں پہ سوتے ہیں، سڑکوں پہ سوتے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ نہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ جتنے یہ اکنامکلی یعنی اقتصادی طور پہ کمزور ہو جائیں گے یہ پھر ہمارے سامنے جھکیں گے، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان بھی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنا ہینیس پلان ہے جی انڈیا کا؟ یہ دیکھیے ایک یہ پلان تو ہے، سازش بھی ہے، لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے مرحلہ وار جو ہے وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اتفاق سے آپ یہ دیکھیں نا کہ جس انداز سے 5 اگست 2019 کا ہوا جس کی وجہ سے آج یہ چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اس نے اپنی سپریم کورٹ جو ہے وہ تھا تو ایک نام نہ ڈرامہ صحیح تھا، انہوں نے وہ بھی کر لیا،
اب یہ دیکھیں اپنے مرحلہ وائز جو ہے وہ کر رہا ہے, وہ لوگوں کو اٹریکٹ بھی کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے. جو پچھلا مودی نے جو خطاب کیا ہے وہ بھی اس کے ایک ایجنڈے کا حصہ تھا کہ میں جو ہے وہ تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں گھر بنانا چاہتا ہوں. بھی آپ کو آپ ہمارے گھر سے نکلے, ٹھیک ہے, آپ کسی کے گھر میں گھس کے آپ جو ہے وہ کہے کہ جی یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک سنجیدہ پلان تھا جس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرنے کی, اور اس میں ایک تو یہ بات ہے ڈیموگرافک چینج تو تھی, آبادی کا تناسب بھی تبدیل کرنے کی کوشش ہے. پھر یہ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیری, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ خوشحال قوم ہے, کوئی کمپیریزن نہیں ہے کشمیر کا اور اس کے یو پی کا یا جو باقی ریاستیں ہیں, یا جو مقصد یہ ہے کسی وائز بھی آپ کلچر وائز دیکھ لیں, آپ فوڈ وائز دیکھ لیں, آپ لباس وائز دیکھ لیں, آپ جو ہے پیداوار کے حساب سے دیکھ لیں, ہمارے آپ فروٹس دیکھ لیں, زعفران دیکھ لیں, ان کا کردار دیکھ لیں. سب سے بڑی بات ہے کشمیریوں کی ذہانت دیکھ لیں اور کشمیریوں کا جذبہ دیکھ لیں اور کشمیریوں کی بہادری دیکھ لیں. وہ میچ نہیں نہ کرتا. اس لیے میرا یہ بات ہے اس میں بھارت کو انشاءاللہ کامیاب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے, لیکن کیونکہ بھارت جو ہے وہ یہ جو آپ کے پروگرام کا جو آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیا تھا کہ اپنی جو ایک اقتصادی منڈی ہونے کا فائدہ اٹھا کے اور دنیا کو اٹریکٹ کر کے یہ اس طرح کی کوششیں ضرور کر رہا ہے. لیکن یہ دیکھیں نا, یہ جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ ایک بارود کے ڈھیر کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ جب آپ کسی کا بنیادی حق مار دیں گے, جب آپ کسی کے جوان بچے کو مار دیں گے, جب کسی آپ عورت کا سہاگ چھین لیں گے, جب آپ کسی کی بیٹی کو اغوا کر کے اس کے ساتھ زیادتی کر ڈالیں گے, جب آپ بنیادی حقوق نہیں دیں گے تو ریئیکشن نہیں آئے گا. اور یہ دیکھیے گا کہ مقصد اس طرح کی جو بھارت کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے اللہ نہ کرے ہم تو مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ چاہتے ہیں, انسانی بنیادوں پہ چاہتے ہیں, لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کا نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے. اور جو نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے, اور میں یہ کہوں آخر یہ دیکھیں نا, ایک فلسفہ ہے نا دنیا میں کہ ظالم نے نہیں رہنا, ظالم نے مٹنا ہی مٹنا ہے. اور بھارت نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے, اور اس کا جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. کشمیریوں کو ذرا جو ہے کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے اور ان سازشوں کا مقابلہ کرنا. ٹوورڈز دی ویری لاسٹ اینڈ سائرہ فاروق صاحبہ, ڈیموگرافک چینج کی جو انڈیا کی ایک موو ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ کاؤنٹر کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ یہ موومنٹ جو ہے, یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے, یہ جا کس طرف رہا ہے. تو بیسکلی یہ سیٹلر کولونیلزم کی ترقی ایک شیپ ہے اور اسی کی طرف جا رہا ہے. اور یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کلاسک کولونیلزم دیکھتے تھے اس سے یہ مختلف ہوتا ہے. کلاسک کولونیلزم میں بیسکلی وہاں کے وسائل کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے ملک میں لے جا کے استعمال کرنے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن جو سیٹلر کولونیلزم ہے, روکنا تھوڑا آ جائے گا, تھوڑا روکنا ہم نے کیسے ہے اس کو تھوڑا بتا دیجیے گا کہ کشمیری قوم یقیناً اپنے تئیں قربانیاں دے کر روک تو رہی ہے, مزید کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں باقی تو جس طرح آپ نے بتایا, روکنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو, ڈائسپورا کو, ہمیں ان سب کو موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو سب کو ہم نے موبلائز کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ جو انڈیا کے جو 2019 کے کیے گئے فیصلے ہیں وہ کشمیریوں کی بیسکلی ان کی شناخت کو سبوتاج کرنے کی ایک کوشش ہے. اور یہ تبھی پاسبل ہے جب ہم ان چیزوں کو لوگوں کے اندر یہ باور کرائیں گے کہ یہ انڈیا کے جو ڈیزائن ہے, یہ بالکل اسرائیل ماڈل ہے اور یہ اسی کی طرف جا رہا ہے اور ہم اسی جینوسائیڈ کو فورسی بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے جی, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں مہمانوں کا. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے آپ نے تجزیہ پیش. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.